नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह ताला की हम्दो सना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामईन ज़ी कद्र मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का ये दर्स एक मरतबा फिर रवाफ़िज़ की तरफ से अहले सुन्नत की किताबों से पेश किए गए एक एतराज़ के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। अहले सुन्नत के यहाँ माह मुहर्रम में सोग की नीयत से स्याह लिबास पहनना ये शरअन जायज़ नहीं है, लेकिन मशहूर दज्जाल और बददियानत राफ़ज़ी हसन अल यारी इसने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की एक रिवायत को पेश किया और उससे स्याह लिबास पहनने का जवाज़ साबित किया। और सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ौजा हैं सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि आप 3 दिन तक स्याह लिबास पहनकर सोग कर सकती हैं, इन अल्फाज से इसने मतन हदीस से इसने सोग के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया। पहले यही इतराज़ आप इसकी ज़ुबान से समात फरमा लीजिए, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तफसीलन इसके जवाबात की तरफ आते हैं। लेकिन किसी मकसद के लिए अगर काला लिबास पहना जाए वो गलत नहीं है। ये किताब मुस्नद अहमद इब्न हम्बल बितहक़ीक़ शेख हमज़ा अहमद ज़ैन, चाप दारुल हदीस अल काहिरा, ये जिल्द नंबर है 18। यहाँ पे मुलाहिज़ा करें सफ़हा नंबर 558 है, हदीस नंबर है 27,341। अस्मा बिन्त उमैस कहती है कि जब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, अताना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए। अस्मा जनाब जाफ़र अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, आपके शौहर का इंतकाल शहादत हो गई, तो वो आ गए हमारे घर। फरमाया खूमी, कड़ी हो जाए यहाँ पर, अलबिसी थौब अल हिदादी थलाथा, 3 दिन आपने काले लिबास पहने। आपने इस दज्जाल राफ़ज़ी के एतराज़ को समात फरमा लिया कि इसने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की एक रिवायत से इस्तिदलाल किया कि सोग की नीयत से स्याह लिबास पहनना शरअन जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त मुरहमत फरमाई है। तो पहली बात तो यह है कि रवाफ़िज़ हर साल मखसूस अय्याम के अंदर सैयदना इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला का सोग मनाते हैं। तो इस हदीस मुबारका को इस मौके पर पेश करना और अपने दावे पर दलील के तौर पर पेश करना ये सराहतन बददियानती है, क्योंकि इस हदीस मुबारका में फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन सोग की इजाज़त मुरहमत फरमाई, और वो भी एक मरतबा। ये नहीं कि हर साल उन्हीं अयाम के अंदर सैयद अस्मा को ये इजाज़त थी कि वो सोग के लिए सोग की नीयत से स्याह लिबास पहने। लिहाजा रवाफ़िज़ का इस हदीस से इस्तिदलाल करना ये कतअन सही नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीअ अहकामात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात अता फरमाए थे। आप जिसके लिए जो चाहते हुक्म नाफिज फरमाते, और वो हुक्म उसी शख्स के लिए बसा औक़ात ख़ास होता। मैं इसकी एक बड़ी मिसाल जो रवाफ़िज़ भी आम तौर पर पेश करते हैं, मैं आपके सामने सुनन तिरमिज़ी की एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से वो क्या फरमाया, या अली ला यहिल्लु लिअहदिन युजनबु फी हाज़ल मस्जिदी गैरी व गैरुका, कि ए अली मेरे और आपके सिवा ये जायज़ नहीं कि हालत जनाबत में कोई शख्स मस्जिद में रहे या मस्जिद से गुजर सके। तो ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का खासा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जनाबत में
مسجد سے گزرنا یا مسجد کے اندر تشریف لانا یہ صرف اپنے لیے یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے خاص کر دیا. کوئی شخص یہ حدیث دکھا کر اپنے لیے یہ حکم ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خاص ہے فقط ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے. اب دوسری حدیث مبارکہ کی طرف میں آ رہا ہوں. دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، کتاب الجنائز ہے. سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ اے نبی آپ مومن عورتوں سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کیا عہد لیا تھا کہ وہ کسی پر نوحہ نہیں کریں گی، بین کرنا وغیرہ یہ ممانعت کر دی گئی. تو ام عطیہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے فلاں قبیلہ کے کسی پر نوحہ نہیں کروں گی، یعنی مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے فلاں قبیلے کے لیے کہ میں وہاں پر جا کر نوحہ کر سکوں، یعنی مجھے رخصت عطا کی جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان افراد نے میرے ساتھ نوحہ کرنے میں تعاون کیا تھا، پس میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر اس معاملے میں تعاون کروں، یعنی نوحہ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر اجازت دی اور فرمایا سوا اس قبیلے کے باقی میں اجازت نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا آل فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام عطیہ کو نوحہ کرنے کی اور بین کرنے کی جو اجازت مرحمت فرمائی وہ فقط اور فقط ایک خاص موقع اور ایک خاص قبیلے تک محدود ہے. جیسا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ ان کی ذوات مقدسہ تک محدود ہے، یہ خاصہ ہے، اس کو آپ کسی شخص کے لیے بطور دلیل بطور تائید پیش نہیں کر سکتے. نہ ہی نوحہ کرنے کی اباحت کوئی شخص اس حدیث سے ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص فرمایا ہے، ایک خاص خاتون کے ساتھ اور ایک خاص قبیلے کے ساتھ اور ایک خاص صورتحال کے ساتھ. اس کے بعد میں تیسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں انہوں نے گواہی دی کہ ایک شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے گھوڑا خرید کر چل پڑے. وہ شخص بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا. کچھ افراد نے اس سے دگنی رقم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سودا ہے اسے منسوخ کرنے کا کہا. اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سودا ہوا اس حوالے سے وہ شخص مکر گیا، اپنی بات سے پھر گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ میرا اس گھوڑے کے حوالے سے سودا نہیں طے ہوا تھا؟ اب اس اعرابی کی بات سنیے. فَاتَّفَقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ حَلُمَّ شَهِيدًا، اچھا اگر آپ سچے ہیں تو کوئی گواہ لے کر آئیں. فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمة فقال بما تشهد فقال بتصدیقك یا رسول اللہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمة بشہادت رجلین. یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ آپ نے یہ خریدا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کس بنیاد پر یہ گواہی دی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ ہی نے تو خدا ہونے کا ہمیں علم دیا، آپ ہی سے ہمیں معرفت خدا ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کے برابر گواہی قرار دیا، یعنی جہاں خزیمہ گواہی دیں گے وہاں پر آپ کی گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر سمجھی جائے گی. تو یہ آپ کے سامنے میں نے تین مثالیں پیش کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کو کچھ شرف کے ساتھ خاص فرما دیا جو صرف انہی کی ذات تک محدود رہے. کچھ رخصتیں جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف افراد کو دی گئیں جو انہی کے ساتھ خاص تھیں. اب ان احادیث کو کوئی شخص بطور دلیل پیش نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں اس شخص کی روایت کی طرف جس کو اس نے پڑھا، وہ میرے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد سے. میں مسند احمد بن حنبل کی اسی روایت کو پڑھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسماء بنت امیس کے پاس تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسلبی ثلاثا ثم اصنعی ما شئتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا 3 دن تم سوگ کے کپڑے پہنو، پھر جو چاہے کرو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسما کو صرف اور صرف 3 دن سوگ کی اجازت دی۔ اس راوسی نے آگے لغت کی کتابوں کے حوالے بھی دیے، دیکھیں یہ سیاہ لباس کی اجازت ثابت ہے، تو سیاہ لباس کی اگر اجازت ثابت ہے تو مخصوص ایام میں ہے، نہ کہ ہر سال کے لیے، اور وہ بھی صرف 3 دن تک۔ اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف، اسی مجمع الزوائد کی اگلی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحدی بعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد تم سوگ نہیں کر سکتی، جبکہ رافضی ہر سال سوگ کرتے ہیں، مخصوص ایام میں کرتے ہیں، پورا ماہ کرتے ہیں اور سیاہ لباس پہن کر کرتے ہیں، اور دلیل اس نے کون سی دی؟ فقط 3 دن کی، اور اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہر سال سوگ کی وہی کیفیت اسی لباس کے ساتھ منائی جا رہی تھی، ایسا قطعاً ثابت نہیں کر سکتا یہ قیامت کی صبح تک۔ اب آتے ہیں کہ سوگ کی مدت ہے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ عورت کے لیے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن رکھی ہے۔ آپ کے سامنے صحیح ابن حبان آ رہی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على حالک اکثر من 3 الا على زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرا، کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں، اور سوگ کے حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ہاں اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سید اسما جو کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، تو انہیں پھر سوگ کے لیے 3 دن کی اجازت کیوں دی گئی، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ شوہر کا سوگ کرے گی۔ تو اسے علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خاصی کے اندر شمار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی تشریع احکامات کے اندر شمار کیا ہے کہ ویسے تو عورت کے لیے سوگ کی جو مدت ہے معینہ وہ 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدہ اسما کے لیے فقط 3 دن کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ 3 دن سیاہ لباس پہن سکتی ہیں، سوگ کر سکتی ہیں، یہ فقط اور فقط سیدہ اسما بنت امیس کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتا۔ میرے سامنے آ رہی ہے اب خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں اپنی اس دعوے کی تائید میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ سے حوالہ لا رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں ایک باب باندھا ہے، باب کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے، باب اختصاصہ بأنہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ جیسے چاہے احکامات خاص فرما دیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسی باب کے اندر آپ سیدہ اسما بنت امیس کی وہی روایت لائے جو اس دجال رافضی نے مسند احمد بن حنبل سے پڑھی۔ آپ کے سامنے وہ روایت آ رہی ہے خصائص کبریٰ سے، آپ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خصائص کبریٰ میں اس کو خصائص کے باب میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں حکم خاص فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں حکم فرما دیں، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ اسی شخص کے لیے خاص ہے، انہی ایام تک محدود ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ہے اصل حقیقت اس روایت کی جو اس نے پڑھی، یعنی وہ سیدہ اسما بنت امیس کے لیے خاص تھا، وہ بھی 3 دن تک، جبکہ اس نے جس چیز کو اپنے لیے دعوے کی دلیل بنایا وہ اس کے دعوے کے لیے دلیل قطعاً نہیں بن سکتی۔ ایک تو دن محدود ہے اور ایک وہ خاصہ ہے سیدہ اسما بنت امیس کا کہ ان کو 3 دن سوگ کا لباس پہننے کی اجازت دی گئی۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی، اسی روایت کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں وَيَكُونُ هَذَا مِن بَابِ التَّخْصِيصِ لَهَا بِهَذَا لِشِدَّةِ حُزْنِهَا عَلَى جعفر، یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو
تخصیص مان رہے ہیں سیدہ اسماء بنت امیس کے لیے کہ یہ خاص ہے سیدہ اسماء بنت امیس کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن سیاہ لباس کے ساتھ سوگ منانے کی اجازت دی، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرما دیا، جیسا کہ میں پہلے روایت پڑھ کر رہا ہوں مجموع الزوائد کی، لا تحدی بعد یومک ھذا، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم سوگ مناؤ، یہ لباس پہنو، جبکہ رافضی ہر سال معمول کے ساتھ سوگ بھی کرتے ہیں، سیاہ لباس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس پر یہ شخص مرتے دم تک کوئی روایت پیش نہیں کر سکتا، اس نے حسب معمول حسب سابق بددیانتی کی اور ایک ایسی روایت لے کر آیا جو خاصہ ہے سیدہ اسماء بنت امیس کا، جیسا کہ میں نے امام جلال الدین سیوطی اور سیدنا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کیا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے صحیح ابن ابان کی روایت سے پیش کیا کہ عورت کے لیے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خداداد کمالات کے ساتھ ان ایام کو 3 دن تک محدود کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ سماعت کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات بعض افراد کے ساتھ خاص رکھے ہیں، لہٰذا یہ کسی دوسرے شخص کے لیے حجت نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت محمدیہ کو روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔